Um, yes, Myra, you Yes, can. Myra, you can. Yes. हेलो, आवाज़ आ रही है? Yes, yes, Sir, recording on. yes, yes. ओके, तो हम बात कर रहे थे मेजर कॉजेज़ की, मेंटल इलनेस की। तो हम फोर्थ पे थे, जो था हमारे पास एडिक्शन। Yes. एडिक्शन में हमारे पास ये आ जाता है कि हमें चीज़ों की भी एडिक्शन हो सकती है और हमें बिहेवियर की भी एडिक्शन हो सकती है। चीज़ों के एडिक्शन में ये आता है हमारे पास, लाइक यंगस्टर्स को हम देखें या फिर बड़े लोग भी, मतलब उनको भी एडिक्शन हो जाती है चीज़ों की। लाइक अल्कोहल वगैरह की एडिक्शन हो जाती है, ड्रग्स लेने की एडिक्शन हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनको अगर वो चीज़ें ना मिले तो उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो फिज़िकली अपने आप को टॉर्चर करते हैं, वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत सारे, मतलब मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें इस चीज़ से उनकी डेथ भी कॉज़ हुई है। दूसरा, अगर हम बिहेवियर एडिक्शन की बात करें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो सकता है अगर इंसान को किसी भी चीज़ की आदत लगती है। वो कहा जाता है ना कि अगर आदतें बहुत बुरी होती हैं, इसी तरह ये कि अगर इंसान को किसी की बिहेवियर की भी आदत लग जाए तो वो भी बहुत बुरी चीज़ होती है। लाइक एक इंसान है, वो दूसरे इंसान के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, वो उसके साथ मतलब बहुत सालों से अच्छा बिहेव कर रहा है, सडनली उसका बिहेवियर किसी भी चीज़ वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से चेंज हो जाता है, तो वो नेक्स्ट पर्सन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, उसके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा और उसकी मेंटल हेल्थ उससे डिस्टर्ब हो सकती है। कुछ लोग होते हैं जो उसको पूछ लेते हैं रीजन वगैरह कि आप मतलब आपका बिहेवियर ऐसे सडनली चेंज क्यों हुआ है, लेकिन बहुत से लोग वो पूछने के बाद भी उनको एक माइंड में हो जाता है, क्योंकि उनके साथ एक तरह का बिहेवियर रखा जा रहा होता है, सडनली वो चेंज होता है तो उनकी मेंटल हेल्थ इससे डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है कि इंसान की जो बॉडी होती है उसमें उसका सोने का मतलब ईटिंग हैबिट्स और जो स्लीप हैबिट्स होती हैं वो नेचुरली बिल्ट इन होती हैं उसके अंदर। तो अगर हम नेचुरल चीज़ों का अगर हम छेड़ेंगे तो ऑब्वियसली उनका बुरा इफेक्ट होगा हमारी लाइफ पे। जैसे आजकल देखा जाता है कि बहुत से ऑफिसेज में ये होता है कि रात के टाइम होते हैं, वो रात को वो काम करते हैं और दिन को सो रहे होते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है उनकी मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि बहुत से हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाइट नाइट टाइम में रिलीज होने होते हैं। लेकिन अगर इंसान वो दिन को सोता है तो वो उसके वो हार्मोन्स भी नहीं रिलीज होते और उसकी वजह से उसको मेंटली भी सफ़र करना पड़ता है और फिजिकली भी उसको सफ़र करना पड़ता है। इसी तरह अगर हम फूड ईटिंग हैबिट्स की बात करें तो इंसान की बॉडी को पता है कि ऑल ऑर्गन्स को पता है कि मैंने इस टाइम पे डाइजेशन करनी है, इस टाइम पे मुझे खाना मिलना है, इस टाइम पे, तो उसके हिसाब से वो हुआ होता है। लेकिन अगर इंसान ने एक दफ़ा खाना खा लिया, उसका वो डाइजेशन प्रोसेस सब कुछ हो गया, दूसरी बार वो अगर खाना नहीं मिलता उसको तो वो भी उसके मेटाबॉलिज्म उसका डिस्टर्ब होगा, उसको फिजिकली भी इस चीज़ से सफ़र करना पड़ेगा और उसको मेंटली भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। Yes. उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में ये आता है कि इंसान का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। अब अगर एक इंसान है जो पूरी रात और पूरा दिन बेड पे पड़ा रहता है, उसने कुछ नहीं करना, उसने बस उठना है, फिर खाना खाना है, मोबाइल यूज़ करना है और उसने सो जाना है, तो उसका मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अभी हमारे नेबर्स में एक था ऐसा केस, जिसमें एक लड़का था, वो पहले बहुत ज़्यादा जीनियस था और बहुत ज़्यादा एकेडमिकली भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और हर तरह से बहुत ज़्यादा वो नाइस पर्सन था। उसके बाद वो फ्री हो गया, फ्री होने के बाद उसकी लाइफ रूटीन ऐसी हो गई, मतलब उसने सारा दिन बेड पे लेटना है, खाना खाना है और मोबाइल यूज़ करना है। तो उसके बाद उसके मेंटल हेल्थ पे इतना इफेक्ट हुआ था कि वो मेंटली अपसेट हो गया था, वो नॉर्मल फंक्शन भी अपने मतलब उसके सही तरह से नहीं हो रहे थे और फिर उसको थेरेपिस्ट के पास लेके जाना पड़ा एंड ऑल द थिंग। तो लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर हम इसमें देखें तो इंसान का एक टाइम टेबल होना चाहिए, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको चलना चाहिए, इससे फिर हमारी सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। जैसे हमारे खाने की रूटीन, खाने का टाइम एक रहना चाहिए, हमारे सोने का टाइम सेम होना चाहिए। उसके अलावा हमें एक्सरसाइजेज वगैरह करनी चाहिए, वॉक, जैसे मैम ने पहले बताया कि एक्सरसाइज वॉक वगैरह से हमारी
باڈی بہت زیادہ فٹ رہتی ہے اور اس سے انسان کے ہیلدی لائف اسٹائل مینٹین رہتا ہے. فزیکلی وہ فٹ رہتا ہے اور مینٹلی بھی اس کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتا ہے نیوٹریشن. نیوٹریشن از دا بگیسٹ فیکٹر which is causing the mental illness because ہمارے پاس بہت سارے ایسے کھانے آ رہے ہیں جن میں جو ہماری برین کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں چیزیں وہ نہیں مل رہی اور اس کی وجہ سے ان کے مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. برین کو ہیلدی رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن ہمارے آج کل جو فوڈ آئٹمز آ رہے ہیں جیسے پیک فوڈ وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں انسان کو وہ نیوٹریشن نہیں مل رہا, وہ سب کچھ نہیں مل رہا جو برین کی ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس سے اس کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور مینٹل النس کاز ہو سکتی ہے اس میں. اس کے بعد ہمارے پاس میڈیکل ہیبٹس آ جاتی ہیں. میڈیکل ہیبٹس میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم دیکھا جائے ایک انسان کو چوٹ لگ جاتی ہے, اگر اس کو چوٹ لگی ہے تو اس کا وہ مینٹلی بھی اس کو افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے چوٹ لگ گیا ہے, اب میں چل نہیں پاؤں گا, اب میں کیسے کروں گا, سب کچھ کیسے چلے گا. تو اس سے بہت زیادہ اس کو افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہارٹ اٹیک, ڈائبٹیز وغیرہ, اس میں ڈائبٹیز میں تو ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ٹینشن لی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو ڈائبٹیز کاز ہو رہی ہے. تو ان کا بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اگر ہم فزیکلی بیمار ہیں, ہمیں کوئی بھی ایپیلیپسی, ہارٹ اٹیک اور ڈائبٹیز وغیرہ کی کسی بھی طرح کی سچویشن ہمارے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کا ہماری مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اور وہ ہماری مینٹل النس کاز کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتے ہیں ٹاکسنس. ٹاکسنس ہماری باڈی میں کس طرح سے آ سکتے ہیں, اس میں اگر دیکھا جائے کہ جو دا ایئر وی بریتھ ان, the food we eat and the water we drink. اگر ہم پانی کا دیکھیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا پانی کہاں سے آ رہا ہے, کس کس جگہ سے گزر کے آ رہا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں. لائک اوشنس کی بات کی جائے تو اوشن سے اگر ہمارا پانی آ رہا ہے جو ہم پی رہے ہوتے ہیں تو ہر سال اس میں مرکری اور دوسرے ٹاکسنس اس میں ڈالے جاتے ہیں اوشنس میں, ایز اے ویسٹ اس میں فلو کیے جاتے ہیں. تو اگر وہ پانی ہم پی لیں تو اوبویسلی ہماری مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کرے گا کیونکہ وہ ٹاکسن ہے ہمارے برین کی ہیلتھ کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس سے ہماری مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوگی اور مینٹل النس اس سے کاز ہو سکتی ہے. اسی طرح جو ہم ہوا کو انہیل کرتے ہیں اس میں بھی بہت سارے ایسے ٹاکسنس آ سکتے ہیں. لائک ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایئر میں بہت زیادہ بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں, تو بیکٹیریاز کے ذریعے ہمارے وہ ٹاکسنس ہمارے اندر آ سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے مینٹل النس کاز ہو سکتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے فرنٹل لوب. اب فرنٹل لوب کا کیا ہے کہ ہمارا برین کا ایک پارٹ ہے جس سے ہماری ڈیسیژن اور مطلب تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے, ہمارے ڈیسیژن ہم اس سے لے سکتے ہیں. تو اگر وہ ہمارا ٹھیک ہے تو ہم پورے ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ نہیں ٹھیک تو ہم بالکل نہیں ٹھیک. اس میں کیا عادت ہے. اب ہمارا فرنٹل لوب ہم کیسے خراب کر رہے ہیں, ہم اپنی حرکتوں سے اپنے فرنٹل لوب کو خراب کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا سوشل لائف بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے, مینٹل لائف بھی اور فزیکل لائف بھی ہماری ڈسٹرب ہو رہی ہے. فرنٹل لوب ہمارا کیسے ڈسٹرب ہو رہا ہے, جیسے ہم لوگ اگر ایک چیز دیکھنے لگتے ہیں تو ہم وہ دیکھتے جاتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کتنے ٹائم کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بس وہی چیز دیکھتے چلے جاتے ہیں. جیسے آج کل ریلس کا بہت زیادہ انسٹا پہ لوگ ریلس دیکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کتنا ٹائم ہو گیا, 4-5 گھنٹے گزر جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں کو وہ ایکسپوز کر دیتا ہے, مطلب بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں اور اس کا مائنڈ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کس طرح کا سوچنا ہے, کس طرح کے میں نے ایموشنس دکھانے ہیں, اور بہت سارا مکسچر بن جاتا ہے اور اس کی فرنٹل لوب جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کی تھنکنگ پروسیس اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے, اس کا بیہیویئر اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. باقی ہمارے پاس کازز کی بات کی جائے تو یہی کازز تھے ہمارے پاس مینٹل النس کے. آگے اب اگر میم اور سر کی پرمیشن ہو تو سمٹمس کے بارے میں تھوڑی بات کر لوں, کیونکہ وہ Yes, ٹاپک yes. سلمان کا تھا لیکن اس میں سے کلیئر آواز نہیں آئی. Yes, please. تو Yes. Yes, yes, sure. Go ahead. اوکے سر, تھینک یو. Thank you. سو اگر ہم مینٹل النس کے سمٹمس کے بارے میں بات کریں تو اس میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں ایکسٹریم وری اینڈ فیئر. اس میں یہ آ جاتا ہے کہ انسان بہت زیادہ پریشان رہنے لگ جاتا ہے اور اس کو
کسی بھی چیز کا بہت زیادہ خوف رہنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں چیزیں کس طرح ہوں گی، کس طرف کوئی جا رہی ہے، میری دنیا ختم ہونے والی ہے، اور اس طرح کے اس کو تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ مطلب سیڈ سوچنے لگ جاتا ہے. ہر طرح کی سچویشن میں اس نے ورسٹ ہی سوچنا ہے، اس نے سوچنا ہے کہ میرے ساتھ برا ہی ہوگا اور میرے ساتھ ہونا ہی ایسے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتا ہے سیڈنس کی. ہم بات کریں آگے تو سیڈنس وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ہماری پورے لائف سٹائل کو ڈسٹرب کرتی ہے، ہمارے ایٹنگ پروسیس کو ڈسٹرب کرتی ہے، ہمارے ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری انرجی پوری طرح سے ڈرین ہو گئی ہے اور ہمارا کسی بھی چیز میں انٹرسٹ نہیں رہا. یہ ہمارے سمٹمز ہیں مینٹل النس کے. اس کے بعد تھرڈ سمٹم آتا ہے ہمارے پاس ڈیفیکلٹی ان کنسنٹریٹنگ اینڈ لرننگ. اس میں یہ آتا ہے کہ انسان کسی بھی چیز پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا. وہ مطلب اگر کوئی چیز ہو رہی ہے اس کے سامنے تو وہ اس کا مینٹلی وہ کہیں اور ہوگا، وہ وہاں پہ ایبسنٹ ہوگا اور اس کا دماغ کسی اور سوچوں میں گم ہوگا، لائک میرے ساتھ برا ہونے والا ہے، اور دوسری چیزوں کی طرف وہ سوچتا رہے گا اور وہ پریزنٹ میں نہیں رہ سکتا، وہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا کسی بھی چیز پہ. لائک اگر وہ اپنا کوئی کام یاد کرنے لگا، کوئی یونیورسٹی کا کوئی اپنا ورک کرنے لگا تو اس کا دماغ وہاں پہ رہتا ہی نہیں ہے، اس کا دماغ کسی اور سوچوں میں چل رہا ہوتا ہے اور وہ اس پوری طرح سے اس پہ فوکس نہیں کر پاتا، اور اسی وجہ سے اس کے مطلب افیکٹ ہوتی ہے، لائف اس کی پوری طرح افیکٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس انٹینس موڈ چینجنگ. یکدم سے انسان کو غصہ آ جاتا ہے اور کبھی اتنی اریٹیبلٹی ہوتی ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اریٹیٹ ہونے لگ جاتا ہے. کسی نے ذرا سا ان سے مذاق کر دیا، کوئی ذرا سی بات کہہ دی تو وہ بہت زیادہ اریٹیٹ ہونے لگ جاتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے کہ لائک میرے ساتھ یہ ایسے کیوں بول رہے ہیں. اور اگر ہم اور دیکھیں فرسٹریشن ہوتی ہے انسان کو. اس کی ایگزامپل لیں تو جیسے گوگل میپ ہوتا ہے، گوگل میپ پہ ہم نے ایک لوکیشن ڈالی، وہ فوراً سے آ گئی ہمارے پاس. لیکن اگر کسی ایشو کی وجہ سے جیسے انٹرنیٹ میں یا کچھ بھی ایشو ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ فوراً سے نہیں آیا ہمارے پاس، تو انسان اتنا زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کہ لائک میں نے پہلی دفعہ کیا، یہ پہلی دفعہ کیوں نہیں آیا، اور اس کو فرسٹریشن ہوتی ہے، اریٹیٹ ہونے لگ جاتا ہے وہ اس چیز سے بہت زیادہ. اس کے بعد اگر نیکسٹ کی طرف ہم بات کریں تو وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے سوشل گیدرنگس کو، اپنے فرینڈس وغیرہ کو اوائڈ کرنے لگ جاتا ہے. اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلا رہے اور اپنی ہی دنیا میں مگن رہے، اور اس کو کسی سے ملنا نہ پڑے، اس کو لوگوں کی باتوں کا جواب نہ دینا پڑے، اور وہ اسی چیز میں اپنے آپ میں مگن رہنے لگتا ہے. اور ڈیکریز لیول آف کنیکٹیوٹی. اس میں یہ آ جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بالکل الگ فیل کرتا ہے. اگر وہ سوشل گیدرنگ میں جا بھی رہے، لائک اگر ہم ایگزامپل اس کے لیں کہ اگر ایک انسان کو ہے یہ ڈپریشن وغیرہ کوئی بھی مینٹل ڈس آرڈر ہے، وہ سوشل گیدرنگ کو اوائڈ کرتا ہے. لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ اس کو جانا ہی پڑتا ہے. لائک اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو کلاس میں جانا ہی جانا ہوگا، وہ کتنے دن چھٹیاں کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ اگر وہ ہوگا، اس کو یہ فیل ہوگا کہ اللہ میری سوچ باقیوں سے کتنی ڈفرینٹ ہو رہی ہے، لائک لوگ کچھ اور بول رہے ہیں، میں ان سے بہت الگ بول رہا ہوں، میری سوچ کسی اور طرح ہو رہی ہے. وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹیو فیل نہیں کرتا، اس کو اپنے کنیکٹیوٹی بہت زیادہ کم ہونے لگ جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اسے اچھا اوائڈ ہی کروں، میں یہاں پہ جانا ہی چھوڑ دوں ایسی چیزوں پہ. تو اس کی کنیکٹیوٹی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، وہ اپنے اندر رہنے لگ جاتا ہے، وہاں پہ بھی اس کا فوکس فیلڈ نہیں ہوتا، وہ اپنے سوچوں میں مگن ہوتا ہے، اس لیے اس کی کنیکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے اس کے جو ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کہ یہ ایک اور سمٹم ہے کہ اس کی سلیپنگ ہیبٹس میں بہت زیادہ چینج آتا ہے. سلیپنگ ہیبٹس میں اس طرح چینج آتا ہے کہ یا تو اس کو بہت زیادہ نیند آنے لگ جاتی ہے، بہت زیادہ سوتا ہے وہ، یا پھر وہ بہت کم سونے لگ جاتا ہے. اتنا کم سوتا ہے کہ مطلب رات کو اگر سونے کا ٹائم ہے، سب سو رہے ہیں تو اس کے مائنڈ میں اپنی کہانیاں چل رہی ہوں گی، اپنی اوور تھنکنگ چل رہی ہوگی، اس کو فیئرز ہو رہے ہوں گے کہ آگے میرے ساتھ لائف میں کیا ہوگا، میرے کریئر میں کیا ہوگا، میرے ساتھ اور کیا کیا ہونے والا ہے. اس کو یہ سوچ آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ وہاں پہ پریزنٹ میں فوکس نہیں کر سکتا، اس کی نیند اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے. یا پھر دوسری طرف یہ کہ وہ بہت زیادہ سونے لگ جاتا ہے، دن رات سوتا ہے، اور مطلب دوسری چیزوں کی طرف اتنا فوکس نہیں کرتا، وہ بس سونے پہ فوکس کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ
انسان کا انرجی لیول بہت زیادہ کم رہنے لگ جاتا ہے. ایون اس نے اگر اس وقت میل لیا ہے لیکن پھر بھی اس کا انرجی لیول بہت زیادہ کم ہے اور وہ ہمیشہ ٹائرڈ فیل کرتا ہے. کوئی بھی کام اس کو کہہ دیا جائے وہ بس کہتا ہے کہ بس میرے سے تو نہیں ہوگا یہ, مجھے بہت زیادہ لو فیل ہو رہا ہے, میری انرجی کم ہے. اور لائک اس نے اسی وقت بھی کھانا کھایا اور پھر بھی اس کی انرجی وغیرہ کم ہوتی ہے. اسی طرح ایٹنگ ہیبٹس میں بھی چینج آ جاتا ہے اس کی, یا تو اس کو بہت زیادہ بھوک لگنے لگ جاتی ہے یا پھر اس کو بھوک لگنا بالکل ہی بند ہو جاتی ہے. بہت زیادہ بھوک لگے گی تو وہ بہت زیادہ کھاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اور زیادہ سوچیں آتی ہے, وہ بہت انر ورلڈ میں جاتا ہے اور اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. فیئرز اس کو اور زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ وریڈ رہنے لگ جاتا ہے. اور اوکے. اس کے بعد نیکسٹ پہ آتا ہے ہمارے پاس کہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے. اس سچویشن میں اگر وہ مینٹلی سفر کر رہا ہے تو اس کو نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ وہ ایکچولی اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ ڈفرینٹ سچویشن کو فیس کرتا ہے, اس کو برا فیل ہوتا ہے, اس کو اچھا فیل ہوتا ہے, لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور میں نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اور ریکوگنائز ہی نہیں کر رہا ہوتا اپنے اندر اس کے چل کیا رہا ہے آخر. اس کے بعد ایک اور جو ایکسٹریم ایک سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود کو تکلیف دینے کا سوچتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا, بہت لائف سیٹ ہوتی, سب بہت اچھا چل رہا ہوتا. اور وہ سوچتا ہے کہ کسی طرح میں اپنی لائف ختم کر دوں, اپنے لائف اینڈ کر دوں تو سب کچھ بہت اچھا چلے گا اور میری لائف بھی سیٹ ہو جائے گی, میں بھی ان سب چیزوں سے مجھے نجات مل جائے گی, میرا مائنڈ ریلیکس ہو جائے گا. اور اسی طرح جو باقی لوگ ہیں جو میرے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں, لائک میرے فیملی ممبرز ہیں, میرے فرینڈ سرکل ہے, وہ سب بھی ریلیکس ہو جائیں گے. ان کو میری وجہ سے جو پریشانی آ رہی ہیں, جو چیزیں ان کو ہو رہی ہیں, وہ بہت زیادہ ریلیکس ہو جائیں گے. ایک میرے جانے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اس کو ایسا فیل ہوتا ہے. تو یہ کچھ سمٹمس تھے میری طرف سے. باقی میم اور سر آپ لوگوں کو ان کے ٹریٹمنٹ اور ریکوری وغیرہ کے بارے میں بتائیں گے. سو آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ میم اینڈ سر فار فردر ڈسکشن. تھینک یو سو مچ. یس بچے, ویری ویل ڈن, ویری ویل ایکسپلین. اور آپ نے بہت بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے سارے سمٹم اینڈ کازز, ٹھیک ہے, اینڈ مینٹل ڈس آرڈرس. سو بچے, آج کا جو ہمارا ویبینار تھا نا, وہ تھا مینٹل النیس اینڈ دا بیٹل نو ون سی. وائی اٹس کالڈ اے ہڈن بیٹل. اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہڈن بیٹل ہے, وہ جنگ جو کوئی دیکھ نہیں پا رہا. کیوں؟ کیونکہ لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں بتانے میں کہ آئی ایم مینٹلی ill. سوسائٹی کیا سوچتی ہے ان کے بارے میں, وہ یہ سوچیں گے کہ یہ سب تمہارے, یہ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر میں کوئی پرابلم آتی ہے یا آپ مینٹلی ڈسٹرب ہیں, آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے, تو آپ کو سب یہ کہتے ہیں یہ سب تمہارے ذہن کے ڈرامے ہیں, تمہارے ذہن میں ایسی باتیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, تمہیں ٹینشن چاہیے. اور اس لیے پھر وائی اٹس کالڈ اے ہڈن بیٹل. لوگوں کو لگتا ہے کہ ہیلپ لینا کمزوری ہے, لیکن ہیلپ لینا کمزوری نہیں ہوتی, یہ ہمت کی بات ہے. اف یو آر فیسنگ اس طرح کی چیزیں, مینٹل النیس, تو اگر آپ ہیلپ لے رہے ہیں تو آپ کمزور نہیں ہو رہے. اوکے, مینٹل النیس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مینٹل النیس ہوتی کیا ہے. مینٹل النیس ہوتی کیا ہے نا, کہ آپ چیزوں کو دیکھنا, محسوس کرنا اور ان کے بیہیو کرنے کا آپ کا انداز ہی بدل جاتا ہے. آپ کمپلیٹلی چینج ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو لے کے. آپ لائک اچھا, اب مینٹل النیس کے سمٹم آپ میں سے, میں, آپ سے اور ہمارے سننے والے بہت سے لوگوں میں ایسے ہوں گے. ہر وقت اداسی رہتی ہے, بے چینی رہتی ہے, ٹھیک ہے, نیند اور بھوک ڈسٹرب ہو جاتی ہے, یا تو بہت نیند آئے گی تو یا بہت کم آئے گی, یا تو بہت کھائیں گے تو یا پھر کھائیں گے ہی نہیں, ٹھیک ہے. موسٹلی کیا ہوتا ہے, خود سے نفرت ہو جاتی ہے, گلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کو نا زندگی میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا, آپ کو ایسے لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے اور اب کوئی امید نہیں بچی, ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اینڈ دا موسٹ ریئر لیول از اے سیلف ہارم. آپ کو سوسائڈل تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے.
کیونکہ آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے اور آپ کو یہی لگتا ہے کہ خود کو ختم کر دینا از بیسٹ آپشن. ٹھیک ہے, یہ سب اندر چل رہا ہوتا ہے, اور یہ جو اندر اگر آپ اداس اور بے چینی, نیند اور آپ کی بھوک ڈسٹرب ہے, خود سے نفرت اور گلٹ آ رہی ہے, زندگی میں انٹرسٹ نہیں رہا, ہوپ لیسنس ہو گئے ہیں, سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں, دیز آل آر سمٹمز آف مینٹل النس. یہ مینٹل النس کے سمٹمز ہیں جو آپ اور میں ڈیلی فیس کرتے ہیں, لیکن اس پہ بات نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم بات کریں گے تو ہم تو کمزور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یا آپ کی فیملی یا آپ کے ارد گرد لوگوں کو یہ سمٹم محسوس ہو رہے ہیں, تو آپ ان کو بتائیں کہ اٹس ٹوٹلی نارمل, اٹس میڈیکل ڈیزیز, اٹس میڈیکل کنڈیشن. آپ اس کو ایسے ہی لے سکتے ہیں جس طرح آپ بلڈ پریشر, ڈائبٹیز اور دوسری چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مینٹل النس کے آپ کو سمٹمس کیا شو ہوں گے. ٹھیک ہے, کہ یو آر مینٹلی ڈسٹرب. اب اگر اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو ٹریٹمنٹ لائک اگر ایز اے سائیکالوجسٹ بات کروں تو ایسی بات نہیں ہے کہ مینٹل النس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. مینٹل النس کی ٹریٹمنٹ ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ تھیراپی کی طرف اپروچ کریں. دیکھیں, مینٹل النس سے نکلنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ تھنگ از ہیلپ. آپ کو ہیلپ لینی پڑے گی. ان جتنے بھی میں نے سمٹم بتائے ہیں, اگر یہ سب آپ فیس کر رہے ہیں تو آپ ہیلپ لیں. ہیلپ لینے سے آپ کمزور نہیں ہو جائیں گے, ہیلپ لینے سے آپ پاگل نہیں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ڈیلی لائف میں ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی ٹریگر, کوئی نہ کوئی اسٹریسر آتے رہتے ہیں. آپ برا فیل کرتے ہیں, آپ بے چین فیل کرتے ہیں, آپ ویک فیل کرتے ہیں, آپ اگریسو ہوتے ہیں, آپ اریٹیبل ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پاگل ہیں. ٹھیک ہے, پہلی چیز از تھراپی, جس میں ہمارے پاس سی بی ٹی آتی ہے, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی. ڈائلیکٹو بیہیویئر تھراپی آتی ہے جس میں ہم موڈس ریگولیشن پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سپورٹیو کاؤنسلنگ آتی ہے جس میں ہم تھاٹ پیٹرنز اینڈ بیہیویئر پہ ورک کرتے ہیں. پھر کچھ ایسے سویئر لیول کے ڈس آرڈر آ جاتے ہیں. صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ کو یہ 5 سمٹمس فیل ہوں. ہمارے پاس ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے, او سی ڈی آ جاتا ہے, بائی پولر ڈس آرڈر, اسکیزوفرینیا, یہ سب موڈ ڈس آرڈر, یہ سب ڈس آرڈر ہے. ایٹنگ ڈس آرڈر, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صرف ان چیزوں میں نہیں, یہ بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو ان کو ہم تھرو میڈیکیشن, کچھ سویئر لیول کے جیسے ڈپریشن ہو گیا, اسکیزوفرینیا ہو گیا, یا بائی پولر ہو گیا, یا سویئر لیول کی انزائٹی ہے, تو ہم انہیں میڈیکیشن سے بھی ٹھیک کرتے ہیں. پھر موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہمارے پاس آتا ہے لائف سٹائل چینج. ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے. ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں, ہمارے لائف سٹائل میں کیا ہے, نو ایکسرسائز, نو گڈ روٹین, نو گڈ سلیپ, نو گڈ ہیلدی ایٹنگ. ٹھیک ہے, نو جرنلنگ, نو گریٹیٹیوڈ پریکٹس, نو انفارمیشن پریکٹس, کچھ بھی تو نہیں ہے. اس کی وجہ سے تو ہماری مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے. اگر آپ خود بتائیں, آپ اور مجھے سننے والے لوگ, اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں, آپ ایکسرسائز ایڈ کریں, آپ ہیلدی ایٹنگ کریں, آپ جرنلنگ کریں, آپ سیلف ٹاک کریں, پازیٹیو سیلف ٹاک کریں, آپ اپنی سلیپ پراپر لیں, آپ کی روٹین ایک پرفیکٹ فلو میں چلے, تو آپ کو مینٹل پرابلم ہوں گی کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے, آپ کی لائف ایک اسٹیبلٹی میں چلے گی. دیکھیں, لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں بول سکتے کہ لائف بالکل 110% اسٹیبل ہو جائے گی, بٹ نو, سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ ہم اگر ہماری مینٹل ہیلتھ خراب ہے نا, تو ہم لوگوں نے خود خراب کی ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے اپنا ٹائم سوشل میڈیا کو دے دیا ہے, ہم نے اپنی سلیپ کا ٹائم سوشل میڈیا کو دے دیا ہے, ہم نے اپنے کھانے کا ٹائم سوشل میڈیا کو دے دیا ہے, ہم نے اپنی ایکسرسائز کا ٹائم سوشل میڈیا. اب ہم سوشل میڈیا پہ بلیم نہیں کر سکتے, یہ ہم سوشل میڈیا کچھ نہیں کر, یہ ہم کریں, کیونکہ ہمارا خود پہ کنٹرول نہیں ہے. پھر ہمارے پاس ٹریٹمنٹ اس کا پاسبل کیا آتا ہے, دا سوشل سپورٹ. سوشل سپورٹ میں یور فرینڈ, یور فیملی. ٹھیک ہے, آپ جو لوگ بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ارد گرد, آپ ان سے سپورٹ, ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ یو آر ناٹ فیلنگ ویل. ٹھیک ہے, آپ انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, وی نیڈ یو. آپ ہم سے بات کریں اور ہمیں آپ سے بات کرنی ہے. اور اگر یہ ہائی لیول پہ چیزیں چاہ رہی ہیں تو آپ نے پروفیشنل کی ہیلپ لینی ہے.
एंड पे बात करूंगी व्हाट यू कैन डू, मुझे सुनने वाले और आप लोग, आप क्या कर सकते हैं इन सब चीजों में। आप ये कर सकते हैं कि किसी को भी अकेला महसूस ना होने दें, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें। इफ यू फील कि ये बंदा परेशान है, ये बड़ा खुश था, अब सैड है, ऑल द टाइम इंटरेस्ट नहीं है, बात कम कर रहा है, तो उसको अकेला महसूस ना होने दें, उसको सुने, उसको समझे और जज नहीं करें। ठीक है, ठीक है। और नॉर्मलाइज करें मेंटल हेल्थ की बात करने को। जी कोई इतनी वो बात नहीं है कि कोई मेंटल हेल्थ के बारे में बात ना कर रहा हो। आप नॉर्मलाइज करें, इट्स आपकी और मेरी ड्यूटी है कि मेंटल हेल्थ को हम नॉर्मलाइज करें और इस पे हम बात करें, ओपनली बात करें। ठीक है, अपने लिए भी हेल्प लेना सीखें। अगर आप अपने लिए हेल्प नहीं लेंगे और ये सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, आप कभी भी स्टेबल नहीं होंगे। लोग क्या कहेंगे, कल आपको मर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। तो आपने अपनी सपोर्ट खुद करनी है। इफ यू नीड हेल्प, गो फॉर हेल्प। अपनी मदद आप करें, आप खुद को इस चीजों से निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड पे ये बोलूंगी कि जहनी जहनी सेहत भी फिजिकल हेल्थ की तरह ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह फिजिकल हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसी तरह हमारे लिए मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। अपने और अपने प्यारों की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। मेंटल इलनेस इज अ रियल एंड पीपल आर स्ट्रगलिंग इवन वाइल स्माइलिंग। बहुत से लोग हैं जो हंसते हैं, लेकिन वो अपनी आप की जंग लड़ रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो रात को सोते हुए रोते हैं, लेकिन सुबह स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ठीक है, तो अपने आप को डिस्कवर करें, खुद को पहचानें। लेट्स बी काइंड, लेट्स बी अवेयर एंड लेट्स बी सपोर्टिव। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। और अगर आप या आपके प्यारे इन सब चीज़ों में से गुजर रहे हैं, ऐसी बैटल से गुजर रहे हैं, तो मदद लें। हीलिंग मुमकिन है, और आप अगर अपनी मदद आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा इंसान उठ के आपकी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो अपनी मदद आप करनी है, अपने और अपने प्यारों की मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। और अगर आप ये चीज़ें फेस कर रहे हैं तो प्रोफेशनल के पास जाएं और हेल्प लें। हेल्प लेने से आप वीक नहीं हो सकते। एंड थैंक यू सो मच। यस। Yes, thank you so much, ma'am. अच्छा, हमारे speakers, if you want to share your last ending notes, Salman, Valija, and Myra. So one by one, you can share your ending notes. After that, we will take questions. Yes, Salman, please. Do you want to say something in ending note? Okay, what is your takeaway and what you want to spread? What is your message to the audience? Yes, Salman. Okay, Valija or Myra. बच्चे आप एंड पे कुछ नोट बताना चाह रही हैं तो प्लीज। यस सर, मैं यही बोलना चाहूँगी कि इफ एनी वन ऑफ यू इज सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, लाइक कोई चीज़ आपको तंग कर रही है, जाएं, बोलें, जितना आपसे हो सकता है खुद को एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेसिव बने, और जो कोई दूसरा बंदा आपसे एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करें, ना दूसरों को तंग करें, ना खुद दूसरों से तंग हों। यस, And यस, I'm very thankful to both of you कि आप दोनों हैं, and seriously we are lucky कि हमें आपसे टीचर्स मिले हैं, because I feel एक सेफ्टी से मुझे भी लगती है कि okay fine, if somewhere I have issue, they are here, हम जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। Yes, it's really an honor for us, obviously. Yes, thank you, Valija. And Myra, do you want to say something at the end? After that, we will take questions. यस सर, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि अभी मैम ने बताया हमें कि अगर आप लोगों में से कोई भी इस किस्म के सिम्टम्स जैसे आप लोगों ने जान लिए, तो इन सिम्टम्स में से कोई गुजर रहा है, आपके आसपास कोई गुजर रहा है, अगर आप खुद गुजर रहे हैं तो हेल्प लेना शुरू करें, क्योंकि इट इज़ एसेंशियल और इससे कोई छोटा नहीं हो जाता। इससे आपको ही फ़ायदा है, और अपनी सोसाइटी में, अपने सराउंडिंग में लोगों को देखें कि आया कोई ऐसे फेक स्माइल तो नहीं दे रहा, मतलब वो किसी चीज़ से गुजर रहा है और आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता।
تو اس کے پاس جائیں، اس کو سافٹ کارنر دیں تاکہ وہ آپ سے اپنی بات شیئر کر سکے. اور اسی طرح اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ بھی اپنی بات کسی نہ کسی، کوئی بھی ایسا اپنے گھر میں کسی کو رکھیں یا پھر اپنے فرینڈ سرکل میں کوئی ایک ایسا بندہ رکھیں جس کے ساتھ آپ اپنی ہر چیز شیئر کر سکیں اور اس کو بتا سکیں اپنی ہر بات، تاکہ اس قسم کی سچویشن تک آپ جا ہی نہ سکیں. اور اس کے بعد آئی ایم ویری تھینکفل فار یو بوتھ کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ بولنے کا موقع دیا اور ہمیں ایکسپریس کرنے کا موقع دیا اپنی فیلنگس کو، اپنے تھاٹس کو. اور تھینک یو سو مچ. Okay, thank you, Myra. And yes, Salman, do you want to say something at the end? سر آواز آ رہی ہے سر؟ Yes, yes, برابر ہے جی. yes, yes. سر آئی اپریشیٹ یو بوتھ سر میم موسٹ آف لائف جس سر سر یہی یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ہمیں اس طرح کوئی مسئلہ ہو یا ہمارے فرینڈ کے سرکل میں کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. اگر ہمیں خود بھی مسئلہ ہو تو ہمیں اپنے فرینڈ سے مدد کرنی چاہیے. اور فرینڈ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اوپر بھی کوئی جو بات آپ اس سے کر لیتے ہیں نا تو وہ اس پر پردہ ڈالے، اس کو باہر دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کریں. اگر ایک دوست آپ کو اپنا کوئی مسئلہ بتا دے تو اس پر پردہ ڈالے اور اس پر کوئی اس طرح پر لوگوں کے ساتھ شیئر کرو کہ یہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے. تو یہ بہت اچھی ہوتی اوکے اوکے، تھینک یو سلمان. اوکے، میں اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے چائلڈ ہوڈ سے. ٹھیک ہے، بچپن سے یہ اسٹوری شروع ہوتی ہے، بچپن سے جیسے بچے کی گرومنگ ہو. ٹھیک ہے، وہاں سے ہی ایکچولی اٹ ڈپینڈز. وہاں پہ مائرا نے ایک پوائنٹ ریز آؤٹ کیا تھا کہ ڈپریشنس کے جینز ہوتے ہیں اور انگزائٹی کے جینز ہوتے ہیں پیرنٹس میں، کہ اٹ ڈپینڈز ناؤ کہ وہ ایکسپریس کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یس اوبویسلی وہ لائف میں ایکسپریس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو ان جینس کی ایکسپریشن کے لیے جو موڈیفائڈ فیکٹرز ہوتے ہیں، جو سب سے اس کے ایکسپریشنس کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ ہے انوائرمنٹل فیکٹرز. آپ کا انوائرمنٹ کس طرح ہے، آپ کی سراؤنڈنگس کس طرح ہیں. بیکاز آپ کے انوائرمنٹ اور آپ کی سراؤنڈنگس کی وجہ سے ہی آپ کی سب کانشیس مائنڈ پروگرامنگ ہوتی ہے، اور سب کانشیس مائنڈ پروگرامنگ ہی آپ کی ایکچولی پرسنالٹی ہے اور آپ کا تھنکنگ پیٹرن ہے، ایکچولی آپ کے ہیبٹس ہیں جو آپ کی پرسنالٹی بناتے ہیں. سو ایکچولی دا تھنگ از، ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ دس از دا امپورٹنٹ تھنگ. سیکنڈ جو ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ دا تھنگ از کہ دیر از اے جنریشنل گیپ. ٹھیک ہے، اوبویسلی ایک جنریشن کا پیریڈ ختم ہوتا ہے تو نیکسٹ جنریشن آتی ہے. اوبویسلی دس از اے جنریشن زی، اور اس سے پہلے جو جنریشن تھی دیٹ از کالڈ ملینیلس. تو اب دونوں کے رہن سہن میں، دونوں کے وقت میں، دونوں کے ٹائم فریم میں، دونوں کے ٹائم پیریڈز میں، دونوں کے سرکمسٹانسز اور سچویشنز میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. اب ان کو جو چیزیں ایزی لگتی ہیں وہی وہ چیزیں اس جنریشن کو ہارڈ لگتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس جنریشن کو جو چیزیں ایزی لگتی ہیں وہ ان کو ہارڈ لگتی ہیں. اگزامپل ہم لے لیتے ہیں سوشل میڈیا. یہاں اب جنریشن زی میں سوشل میڈیا یوز کرنا اینڈ آل دیز تھنگ یہ بڑا ایزی لگتا ہے ہمیں، بٹ ملینیلس کو یہ چیز ڈیفیکلٹ لگتی ہے. یس، اور اس ملینیلس کے ٹائم پہ کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ موسٹ آف دا ٹائم ہل چلانا یا فزیکل ورک کرنا، ٹھیک ہے، وہ ان کو ایزی لگتا ہے، ہمیں مشکل لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں نا، یہ کچھ ایگزامپلس ہیں جس کی وجہ سے ٹائم فریم میں اور ڈفرینس آ جاتا ہے ایکچولی. ٹھیک ہے، اب یہ جو اس وجہ سے نا ایک ڈس ایگریمنٹ آتا ہے دونوں جنریشنز میں. ٹھیک ہے، یہ جنریشن چاہتی ہے کہ وہ ان کی اکارڈنگلی چلے، وہ جنریشن چاہتی ہے کہ یہ ان کے اکارڈنگلی چلے. اب دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. اب جب کلیش آتا ہے، اف دونوں وانٹس، بوتھ جنریشنز وانٹ، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں، کوئی فیصلے منوانے ہوں یا کوئی لائف کے ڈیسیژنز لینے ہوں نا، آل دیز تھنگس، ساری لائف اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب کلیش آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک چاہتا ہے کہ اوکے ہمارے اکارڈنگلی ہمارے بچے چلیں، بچے چاہتے ہیں اوکے پیرنٹس ہمارے اکارڈنگلی چلیں، جو کہ میلینیلز جنریشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا جن زی. ٹھیک ہے، تو دا سولوشن از دیٹ کہ کوئی کسی کے اکارڈنگلی نہیں چل سکتا، بیکاز دا تھنگ از کہ ہر کسی کی اپنی سب کانشیس مائنڈ پروگرامنگ ہوئی ہے. اب ملینیلز جو ہیں ان کی اپنی سب کانشیس مائنڈ پروگرامنگ ہے، جن زی کی اپنی سب کانشیس مائنڈ پروگرامنگ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہاں پہ کرٹیسزم تو ہوگا. ٹھیک ہے، بوتھ، کیونکہ دونوں کا لائف اسٹائل چینج ہے، دونوں کے تھنکنگ پیٹرنس چینج ہے، دونوں کی پرسنالٹیز چینج ہے. یہاں پہ کلیش ضرور آئے گا. ٹھیک ہے، تو کلیش تو آئے گا لیکن اس کو کرٹیسزم جسے ہم کہتے ہیں، کرٹیسزم آئے گا. ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو امپروو کیا جاتا ہے، ان کو امپروو کیا جائے. جنریشن زی چاہتی ہے کہ ملینیلس کو امپروو کیا جائے. دونوں ایک دوسرے کے امپروو کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن
اگر یہ دونوں یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ ملیلز ایکسیپٹ کر لیں کہ ہمارا ٹائم فریم ڈفرینٹ تھا، دس از ایکسیپٹنس. جین زی یہ ایکسیپٹ کریں ٹائم فریم ڈفرینٹ ہے، دونوں ٹائم فریمز میں سرکمسٹانسز سچویشنز اینڈ آل دا تھنگز ور ڈفرینٹ، اینڈ سیم کائنڈ آف تھنکنگ کے ساتھ ہم آگے پرسیو نہیں کر سکتے. وی شوڈ ہیو ٹو موڈیفائی اوور تھنکنگ وچ از کالڈ گروتھ مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے، یس، تو تو فکس اس مائنڈ سے سیٹ. مینٹل ہیلتھ بہت امپروو ہو جائے گی. ایگزیکٹلی، سمپل. یہ ایگزیکٹلی. سو فکسڈ مائنڈ سیٹ کو کریٹ کیا جا رہا ہے. فکس مائنڈ سیٹ سے جو ہے نا پرابلمس بنتی ہیں، وہ کرٹیسزم ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، انسٹیڈ آف کنسٹرکٹیو کرٹیسزم آن بوتھ دا سائڈس. ٹھیک ہے، تو کسی کو چینج نہ کریں. ہمیں جن زی کو ملینیلس کو چینج نہیں کرنا چاہیے، اور ملینیلس کو بھی یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ جن زی کو بھی چینج نہ کریں. آج کے بچے کو سمجھیں، آج کے جوان کو سمجھیں. آج کا جوان چاہتا کیا ہے ایکچولی؟ ٹھیک ہے، آج کا بچہ کیا چاہتا ہے ایکچولی؟ آج کے بچے کی سوچ کیا ہے؟ آج کے بچے کی فکر کیا ہے؟ آج کے بچے کا تھنکنگ پیٹرن کیا ہے؟ آج کے بچے کی پرسنالٹی کیا ہے ایکچولی؟ ٹھیک ہے، اور وہ پرسنالٹی ضروری نہیں ہے کہ وہ پرسنالٹی ملینیلس کی پرسنالٹی کے اکارڈنگلی ہو. وہ لائف اسٹائل بھی ملینیلس کے لائف اسٹائل کے اکارڈنگلی ہو. بیکاز ٹائم از دا اونلی فیکٹر ان دا ہول یونیورس جو کہ چینج ہے. ٹائم از دا اونلی کانسٹنٹ جو کہ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سو ٹائم اگر چینج ہو رہا ہے، ٹائم اگر فلیکسیبل ہے، سو وائی وی آر ناٹ فلیکسیبل؟ سو وی کین ناٹ اچیو دا ریزلٹس بائی ہیونگ دا سیم تھنکنگ پیٹرنس. سو ہمیں وقت کے اکارڈنگلی اپنے تھنکنگ پیٹرنس چینج کرنے پڑیں گے بائی مینٹیننگ دیٹ مورل ویلیوز. ٹھیک ہے، مورل ویلیوز کو بھی ختم نہیں کرنا ہے اس میں. بائی مینٹیننگ دیٹ مورل ویلیوز اینڈ بائی مینٹیننگ دیٹ بلیف سسٹمس. ٹھیک ہے، جیسے ریلیجیس بلیف سسٹمس ہیں سارے. ٹھیک ہے، سو دس از دا سولوشن فار دس. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے آج کی جنریشن میں کہ آج کی جنریشن میں انگزائٹی، ڈپریشن اینڈ آل دیز تھنگس، اوور تھنکنگ، وہ ودرا کر جاتے ہیں ان اینڈ آل دیز تھنگس. ایکسیپٹنس ہوگی، ٹھیک ہے، کہ وہ ڈفرینٹ ہیں، ہم ڈفرینٹ ہیں. ایکسیپٹنس، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمارے میں یہ ایکسیپٹنس تو آ گئی ہے نا کہ جنگل میں رہنے والے جانور ڈفرینٹ ہیں، ہم ڈفرینٹ ہیں. اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہم جنگل میں جائیں گے، بندروں کو یا تو جو وہاں پہ الو وغیرہ ہیں تو ان کو ہم چینج کریں. ٹھیک ہے، سو اٹس ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے، لیکن ہم یس. نے ایکسیپٹ کر لیا. دیکھیں ایکسیپٹنس سے وہ بھی سکون میں اور ہم بھی سکون میں. سو دس از دا امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے، سو یس، سو سیم از دا تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ، ایکسیپٹنس. ٹھیک ہے، اور ایکسیپٹنس کے بعد ہم اپنے ہم دونوں کو ایکسیپٹ کریں. دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے، دونوں اپنی جگہ ریسپیکٹیبل ان آل دیز تھنگس. ٹھیک ہے، دس از دا ون فیکٹر جو کہ میں کہنا چاہتا ہوں. ادر فیکٹر از دیٹ کہ انگزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، جو آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں. دیکھیں کبھی کبھار ہم یہ کہتے ہیں کہ اوور تھنکنگ نہیں، مائنڈ کا کام ہے سوچنا. ہم کہتے ہیں غصہ آنا، مائنڈ کا کام ہے غصہ آنا. غصہ، وہ کہتے ہیں غصہ نہیں آنا چاہیے. نو، اینگر از این ایموشن، آنا چاہیے. ہیپینس از این ایموشن، سیڈنس از این ایموشن. ٹھیک ہے، اگر ایک انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، دیٹ از آلسو ناٹ نارمل اکارڈنگ ٹو میڈیکل اسٹڈیز. وہ بھی نارمل نہیں ہے. ایک انسان ہمیشہ سیڈ رہتا ہے، دیٹ از آلسو ناٹ نارمل. سارے ایموشنس کی ایکسپریشنز بہت ضروری ہے. اب اگر یہاں پہ ہو کیا رہے، کسی کو غصہ آتا ہے وہ ایکسپریس نہیں کرتا، کوئی سیڈ ہے وہ ایکسپریس نہیں کرتا. سو ایکسپریشن از ویری امپورٹنٹ نا. فرسٹ از ایکسیپٹنس، سیکنڈ از دا ایکسپریشن آف ایموشنز. ٹھیک ہے، وہ ایموشنز آپ کہیں پہ بھی ایکسپریس کر سکتے ہیں. وہ ایموشنز آپ اپنے کسی ٹرسٹڈ بندے کے ساتھ ایکسپریس کر سکتے ہیں، آل دیز تھنگس. بٹ لاسٹ میں یہ بولنا چاہوں گا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو کیم ٹو دس ورلڈ الون، اینڈ اس دنیا سے جب آپ جائیں گے بھی تو آپ الون ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اپنے ساتھ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر کے اپنے ساتھ اکیلا رہنا. اکیلا رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے یو کین بیکم کٹ آف ہو جائیں. نو، اکیلے رہنے کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں. ٹھیک ہے، یو لو یور سیلف. ٹھیک ہے، یو رسپیکٹ یور سیلف. ٹھیک ہے، یو رسپیکٹ یور ڈگنیٹی، یو آنر یور سیلف. ٹھیک ہے، یو اپریشیٹ یور سیلف. ٹھیک ہے، سو دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز وین یو ول اپریشیٹ اینڈ لو یور سیلف یو ول بیکم دا سورس آف دیٹ. ٹھیک ہے، پھر آپ سے لوگ جو ہے نا لو ریسیو کریں گے، آپ سے لوگ رسپیکٹ ریسیو کریں گے بیکاز یو ول بیکم دا سورس آف دیٹ. So that was my key Yes. takeaways for this generation, and I'm very thankful to ma'am, and I'm very thankful to all the speakers who took part in this. I'm very thankful to Salman. I'm very grateful, Salman. I'm very grateful and thankful to Myra. I'm very grateful and thankful to Valija, and I'm extremely grateful to Ma'am Aliza that she is like working so hard, and she is very punctual in that, and obviously her role, and it's very appreciable, and it is an honor for all of us that we are working together, and inshallah this community KMU Volunteer Hub, this community will grow and progress together. This is just the beginning, and inshallah it will grow. Yes.
Thank you so much. Yes. इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह we will grow together. और थैंक यू सो मच एवरीवन. बच्चे बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए भी. और आप सबने बहुत अच्छा बोला, ठीक है. इंटरनेट प्रॉब्लम और ऑल द थिंग उन सबको छोड़ के आप लोग बोले, और यही बहुत अच्छी Yes. बात थी. और मेरे लिए और सर के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बच्चे आके बोल रहे हैं. Yes. Yes. So inshallah. थैंक यू सो मच. एंड Yes, and inshallah this journey will continue. And inshallah lastly मैं यही कहूँगा कि inshallah Pakistan, our country will grow, our nation will grow, and this country has extraordinary talent, and inshallah this will grow. Yes, inshallah this nation will grow, inshallah. Yes, so इंशाल्लाह thank you सर. so much and good night everyone. Thank you. अल्लाह Allah हाफिज. गुड Hafiz. नाइट.